मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शादी ब्याह में जब तक बदमाशी नहीं होगी, किसी का बाप भी तुम्हारी, लोग तो यही निकालते रहेंगे, वो बड़ी है, वो उम्र में छोटी है, उसकी उंगली में एक और उंगली भी निकली हुई है। होता है बास खवातीन की 2 उंगलियां निकली हुई होती हैं, उसके नाखून यूं करके टेढ़ा नाखून है। हमारे एक जानने वाले, उनके 2 अंगूठे थे। तो अगर ये जानने वाली के होते तो इसी बेस पे रिश्ते टूट रहे होते। क्या ख्याल है, इसके तो 2 अंगूठे हैं, या चमाट लगाएगी तो ज्यादा पड़ेगा। लड़की चाहे कितनी बड़ी होती वो लड़की है, औरत ही है। औरत मर्द के मातहत ही होती है। आदमी आदमी होता है, बेशक बीवी से उम्र में छोटा हो, लेकिन आदमी होना चाहिए, पजामा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अगर पजामा है ना, फिर बेशक उम्र में बड़ा भी हो। पजामे का मतलब 2 टांगे और सर नहीं होना, अंदर से क्या हो, मर्द का बच्चा हो, तो उसका रोब होता है औरत के ऊपर। तो औरत आपसे उम्र में जितनी भी ज्यादा हो, मगर रोब किस में होगा, आपकी आवाज में होगा। उसकी आवाज में रोब नहीं होगा, तो आपकी चाल में कुव्वत होगी। तो ये हम लोग हिंदुओं में रह के ना, ये टोपी ड्रामे हमने सीख लिए हैं, उम्र ज्यादा उम्र कम। भाई जो जिसको पसंद आ रही है शादी कर ले। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बेवा पसंद आ रही है, उसके 6 बच्चे हैं, कह रहे हैं यार आशिक हो गया हूं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन माँ बाप कह रहे हैं भाई 6 बच्चों वाली बेवा से तू शादी कर रहा है, तू अपनी उम्र देख। मैं कहता हूं यार, जब आपको पसंद ही वो आ रही है, तो लाइफ निकाह में अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो इसी 6 बच्चों वाली से करो। क्योंकि वो जो कंवारी है और जो इसकी उम्र आपसे कम है, जब पसंद ही नहीं आ रही आपको, तो क्या करना है उसे शादी करके। भाई इसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं जब किसी के घर जाता हूं, मैं कहता हूं भिंडी पका के लाओ खानदानी तरीके से। वो नहीं, वो पाए लेकर आ रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे लिए जी निहारी ला रहे हैं या और कोई चीज। मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूं तलाश कर। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बशर्ते कि सही पकी हुई हो। बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो वो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई। बाकायदा इस्तिगफार किया मैंने, उसमें तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो। ऐसा ना हो कि मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट के ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका। कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना, कि अब बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी। तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर मैं नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं, तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है, लोग देखते हमने ये तेरे बाप बकरे खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है, किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कंवारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही, तो जो आ रही है वो उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात। हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है, जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना, तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी। गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी, इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो जितनी भी सोखने हो, मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन कहते जब खदीजा का तस्करा करते ना, तो जिस अंदाज में करते, तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है, खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज हैं। हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अक्लमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है, तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा। याद रखो, टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन जो टेंशन का मरीज है ना, वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है। तभी तो मैं वो लतीफा सुनाता हूं कि एक औरत अपने शौहर को लेकर गई डॉक्टर के पास और कहने लगी, डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, बीमारी समझ गया। डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसकी बीवी को। उस खातून ने कहा ये मैंने इन्हें कब खिलानी, उसने कहा ये आपने खानी है, जितना आप सोएंगी ये उतना जल्दी रिकवर होंगे। समझ में आ रही है बात आपके जागने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। तो माय डॉक्टर था। तो जो पसंद आ रही है भाई, वो क्या है,
بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, ہمارا سارا خاندان چٹا ہے, بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے ہیں بھائی. ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا, کزن تھی تھوڑی بلیک, اس کو وہ اٹریکشن تھی اس کی نظر میں, پورا خاندان دشمن ہو گیا. ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی, آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ, وہ خوش ہیں میاں بیوی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے. لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا تو سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا عیب ہو اور لوگ کہیں مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں, میرے چاچو منع کر رہے ہیں, تو اچھی اچھی لڑکیاں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کی سب کا صرف ایشوریا رائے اور 2-4 اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے, مرد بھی تو آڑے ترچھے ہیں نا, کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترچھے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی, یہ ایک 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے, میں قاضی ہوں, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑے, جب پسند ہے تو جب وہ اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے, 45 سالہ پسند آئے, کالا پسند آئے, ٹیڑھا پسند آئے, آڑا پسند آئے, جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک, اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ان کو لیگل کر دو, صحیح ہے نا, بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے, ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے, دونوں کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ہمارے یہاں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے یا کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہیں, پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکالنی, توپیں نکالنی, اڑا دو بم کو سالے کو. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئنچی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا, پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ, سمجھ رہے نا. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا ابو میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اماں کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے, پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بڑی بغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ اس سال ماں باپ کو حج کراؤں گا, دل سے اللہ تعالیٰ, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست ہے گھر میں ہماری, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی. اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟
دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے, کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے, معاہدے, ایگریمنٹ. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہیں کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں, میرا پروگرام کینسل ہو گیا, میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ, تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں, وعدے, ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا, تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا, بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے, ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی, تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی, میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ, اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کمبخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, سمجھتے ہو, اگر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتا چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں شرعاً آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں, تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا تھا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. جلدی بھائی ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, ہو گئی ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں, راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو
محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں, راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کوئی اور ٹاپک چھیڑو. مفتی صاحب, سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں, نمبر 2 لغویات سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ڈبو کھیل رہا ہے سارا دن بیٹھا ہوا ہے, اسنوکر کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں, ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے, نکلتا رہتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفروجہم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اس میں ہینڈ پریکٹس ہے, اس میں زنا ہے, اس میں بدنظری, فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر, یہ سب چیزیں آ گئی. ایک ہی راستہ آپ کے پاس, وہ کیا ہے, شادی. تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا, یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے, آپ فحش فلمیں دیکھو گے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا, اس میں بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں, موبائل ہے, کمبل میں فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے؟ تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اتنے راستے, ابا کہاں تک نگرانی کرے گا؟ اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں, لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا, ابا مار ڈالیں گے آپ کو, دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے, اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا, اس کو بالکل روڈ پہ آ گئی دوسری شادی پہ, حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے, اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی اسپیڈ سے. جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو, کوئی فحش چیز آ جاتی ہے, ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے, لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں, تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا, حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو, کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے, جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. کل جس بندے نے دوسری شادی کی نا, اس کے جائیدادوں سے نکال دیا, آیا تو بیچارہ وضو کر رہا, ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو کسی نے مجھے کہا اس کے کو ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا, ایک اور کر, جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے, یہ ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا, تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں, لیکن جس کی 2 ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے, 2 ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا, میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا, تو پھر بھرپور طریقے سے کرو. بدماشی بولو, میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے, آپ نے کر دیا, ایک اور کر رہا ہوں. موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو, کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا, چھاپ تو لگ گئی ہے, پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے, اب اسی کو بزنس بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے, ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ 1 وے ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر, اچھا ہے یہاں سے پیغام جاتا ہے. بس نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں
پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے. تو غریب لڑکی سے شادی کرا ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب, فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے, جلدی سے بس ختم کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ, بہت ٹائم ہو گیا. دیکھو آپ کسی سے بتا دو سب کیا کہہ رہے ہو, چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ چھپانا ہے, پھر کان میں بتاؤ نا, آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں. سمجھ تو گئے کیا کہہ رہا ہے؟ او ہو, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا, آج اس کے بچے ہمیں ماموں کہہ رہے ہیں. ہر جگہ یہ بیٹھ جائے, اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ, اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کہیں اور شادی بھی ہو گئی, اب اس کی اب کیا ہو سکتا ہے. Mufti Tariq Masood Special.